अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गुफ्तगू के लिए सूरह हमद को सरनामा कलाम करार देते हुए कुछ नुकात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बाज़ लोग आमीन कहते हैं, बाज़ अफराद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी वजह मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि जो सिरात मुस्तकीम पर हैं वो बाकी रहने की दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेमतों पे अल्हम्द अदा किया जाता है, शुक्र अदा किया जाता है और रास्ता दिखा के लिए आमीन कहा जाता है। दुआ यह जुमला है ये, और ये ख़ुद एक दुआ है बहुत बड़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी किब्रियाई बयान की है और किब्रियाई के बाद से गुफ्तगू हुई है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। जो तर्जुमे मैंने मुख्तलिफ पढ़े हैं कुरान मजीद के, तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, तू मुझे सीधे रास्ते पर बाकी रख, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। ये तीनों तर्जुमे मैं पढ़ के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिखा, पर बाकी रख, पर चला, ये तीनों जुमले में बड़ा फ़र्क है, बहुत मानी में और इसके मफ़ाहीम में बहुत फ़र्क है। दिखा यानी आमीन जब आप कह रहे हैं, इसका मतलब है अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो आप कह रहे हैं आमीन दिखा। और अगर सारी ज़िंदगी आमीन कहते कहते गुज़र गई कि दिखा, तो इसका मतलब है कि अभी हम उसके ऊपर आए नहीं हैं सिरात मुस्तकीम पर। पर बाकी रख, पर बाकी रख भी बहुत सब्र आज़मा लम्हा है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं रूह फूंक दूँ, बाज़ लोगों ने तर्जुमा किया है बाज़ जगह पे, मैं हैरान हूँ कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, और बहुत सी जगह पे मैंने तर्जुमा पढ़ा है कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ, अपनी रूह, और जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ, मैं जुमले में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम सब सजदे में गिर जाना। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह उसमें डाली, तमाम मलाइका सजदे में गिर गए सिवाय अज़ाज़ील के, जो जिन्नात में से था, जिन था, और जिसको इबादतों के सिले में मलाइका के सफ़ में अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया था। अब बस्ता पहला सवाल तो ये है कि सजदा जब इंसान कोई शाहकार बनाता है तो दिल चाहता है कि उस मुसव्विर की तारीफ़ की जाए जिसने वो शाहकार तख्लीक़ किया है। अल्लाह ताला यहाँ ये नहीं कह रहा है कि जब मैं ऐसा अहसनुल खालिकीन, जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम सब मेरे आगे सजदे में गिर जाना। यह गौरतलब बात है। अल्लाह को सजदा करना, अल्लाह जिसे कहे उसे सजदा करना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहीं से तो इख्तिलाफ़ात शुरू हुए हैं कि अल्लाह ताला फ़र्श पे नहीं बल्कि अर्श पे कह रहा है कि तूने मुझे तो ज़र्रे ज़र्रे, चप्पे चप्पे पे, हर जगह तूने मुझे सजदा किया है, अब तू पेशानी को टेक दे तमाम मलाइका के समेत ए जिन इस आदम की तरफ। तो उसने कहा कि मैं अफजल हूँ, ये कमतर है। ये कैसे हो सकता है कि आग वाला तुराब को सजदा कर दे। देखिए, मिट्टी के लिए तीन लफ्ज़ हैं, तीन, तुराब, खाक, ये अरबी के लफ्ज़ हैं। हम मुर्दे को दफन करके आते हैं तो कहते हैं सुपर्द खाक, और अगर सुपर्द तुराब कहना शुरू कर देंगे तो माने अबू तुराब तक पहुँच जाएंगे। गौरतलब बात है ये। यहाँ मुझे सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करना है और आपसे इजाज़त लेनी है। किसी को सिरात मुस्तकीम पता हो या ना पता हो, इब्लीस को पता है। कुरान की आयत पढ़ के बता रहा हूँ, दिन रात आप भी पढ़ते हैं कि मैं
جب اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا تھا، تو اس نے کہا کہ آگ افضل ہے تراب سے، خاک سے، مٹی سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ چیز تراب کمتر چیز کو سجدہ کر دے؟ تو ایک قانون تو وہاں سے نکلا کہ فضیلت والی چیز کبھی کمتر کو سجدہ نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اور یہ تھاٹ، یہ نظریہ ہمیں ابلیس سے ملا ہے کہ میں افضل ہوں، اور معاذ اللہ خاک تراب کمتر کا ہے، تو افضل جو ہے کمتر کو سجدہ نہیں کرتی۔ یہ بہت بہترین کلیہ دیا ہے ابلیس نے، بہترین، اور یہ واقعی صحیح بات ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ایک جاہل کو کیسے مان لے؟ ایک ظالم آدمی، ایک مظلوم آدمی ایک ظالم کو کیسے مان لے؟ ایک حق والا آدمی ایک باطل کو کیسے مان لے؟ یہ کلیہ تو ابلیس نے دیا ہے کہ افضل والا، یہ بات تو بعد میں ہوگی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، مگر کلیہ بہترین ہے کہ افضل والا کمتر کو سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک ہے۔ اور ظلم یہ نہیں ہے کہ تلوار لی اور گردن اڑا دی، ظلم یہ ہے کہ آپ کے جملے سے کسی کا دل چیر جائے اور وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہے، اٹھتا رہے، بیٹھتا رہے اور سو نہ پائے۔ ظلم کی بے تحاشا تعریفیں ہیں۔ کسی کا مال لے لیا، وہ رات بھر جاگ رہا ہے۔ کسی کو آپ نے گالم گلوچ سے مخاطب کیا، یہ ظلم ہے۔ کسی کا آپ نے یتیم کا مال کھا لیا، یہ ظلم ہے۔ کسی کو ناجائز آپ نے اس پہ ظلم کر کے اس پہ اذیتوں کے پہاڑ ڈھا دیے ہیں، یہ ظلم ہے۔ صحیح چیز کا صحیح جگہ پہ نہ ہونا، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی سر کی زینت، نالین پیر کی زینت، ترتیب بدل دیں تو ظلم ہے۔ نالین کو معاذ اللہ سر پر رکھ دیجئے اور ٹوپی کو پیر کے تلے رکھ دیجئے، معاذ اللہ، یہ ظلم ہے۔ مگر ہاں، ایک نالین ایسی ہے جس کو سر پر رکھنے میں فضیلت ہے، اور وہ نالین ہے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارکہ، جس کو اٹھا کے، جس کو مولا کائنات سیتے جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے یہ جس میں ہزاروں پیوند لگے ہوئے ہیں، دنیا سے زیادہ، کائنات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے آپ کی نگاہ میں؟ کہاں؟ یہ اللہ کے رسول میرے چچا زاد بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارکہ ہے، جس کے لیے کہا تھا رسول خدا کو کہ آپ عرش پہ نالین سمیت آ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں امیر المومنین، یہ کائنات سے فضیلت رکھتی ہے یہ نالین جو میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں صراط مستقیم پتہ ہو نہ پتہ ہو، کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، عزازیل ابلیس کو پتہ تھا، تبھی تو قرآن میں اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اتنے متقیوں کو صراط مستقیم کا راستہ نہیں معلوم ہے، اتنے آیت اللہ، اتنے مجتہد، اتنے مولانا، اتنے خطیب، اتنے علامہ، اتنے مفکر، اتنے پڑھے لکھے کوالیفائڈ، ان کو نہیں پتہ صراط مستقیم، اور ابلیس کو پتہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہی قرآن جواب دے گا۔ یہ مارکا تو پہلے ہی چھڑ گیا تھا کہ آگ والے نے کہا تھا کہ میں تراب کو سجدہ نہیں کروں گا، تو جب وہ تراب کو پہچانتا ہے تو ابو تراب کو بھی جانتا ہوگا۔ رسول خدا تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر سوال کیا یا رسول اللہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اتنے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ آتے ہوئے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ پھر وہ تیسری بار وہ صحابی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سارے جو تشریف فرماتے ہیں، ان میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، یعنی مولا کائنات صراط مستقیم ہے۔ تو اس نے کھل کے کہہ دیا کہ تراب کے مقابلے میں آگ فضیلت رکھتی ہے، تو جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ لوگ ابو تراب سے بغض و کینہ اور عداوت اور نفرت رکھ رہے ہیں اور بغض و عناد رکھ رہے ہیں، وہ دراصل ابلیس کا پیروکار ہے، آدم کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر میں نے یہ ویڈیو اس کے لیے نہیں بنائی تھی، میں نے ویڈیو صرف اس کے لیے بنائی تھی کہ میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے تجھے گمراہ کروں گا۔ صرف آخری کلام میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے ریگولر،
5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، عدل بھی کرتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، الحاج بھی ہے، مقدس مقامات کی زیارت بھی کیا ہوا ہے، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ساری عبادتیں کر رہا ہے، مگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے یقین کریے، تلوار کی جو دھار ہوتی ہے اس سے جو چیز کاٹ دی جائے اس کے مقابلے میں الفاظ کی جو دھار ہوتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کوئی الفاظ آپ نے کسی کے اوپر کہہ دیے، بظاہر تو وہ آپ کو زندہ سلامت کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اس کے اندر کی روح جو کٹ گئی ہے اس الفاظ سے، جس کی وجہ سے صبح دوپہر شام رات وہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ایک انسان کو بچانا ساری امت کو بچانا ہے، ایک انسان کا قتل ساری امت کا قتل ہے۔ تلوار کی دھار سے الفاظ کی دھار اہمیت رکھتی ہو، کیوں نہ رکھتی ہو۔ جب ثانی زہرا جبل الصبر عقیلہ بنی ہاشم معلمہ عالمہ غیر معلمہ جناب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین جب خطبہ دے رہی تھی دربار یزید میں، تو ایک نابینا صحابی نے کہا کہ علی آ گئے ہیں؟ تاریخ میں لکھا ہوا یہ واقعہ۔ کہا علی نہیں آئے ہیں، علی کی بڑی بیٹی کلام کر رہی ہے۔ مولا کائنات نے، خدا نے شہزادی شریکۃ الحسین زینب کبریٰ کی آواز کا پردہ بھی رکھا۔ آواز سنائی دے رہی ہے نابینا صحابی کو کہ کیا علی آ گئے ہیں؟ کہا علی نہیں آئے، علی کی بڑی بیٹی کلام کر رہی ہے۔ تو الفاظ اور خطبے کی دھار سے یزیدیت کو مٹایا ہے، جا کے ختم کیا ہے ثانیہ زہرا نے۔ جب آپ اپنا محاسبہ کریں یا اقتدار علی خان اپنا محاسبہ کریں، انگلیاں یوں ہونی چاہیے، اگر ایک آپ کی طرف ہو تو 3 میری طرف ہو، یہ ہوتا ہے اپنا محاسبہ خود کرنا۔ یوں تو یہ بھی کرنا چاہیے، سوتے وقت یہ سوچنا چاہیے آج میں نے دل آزاری کسی کی تو نہیں کی ہے، آج میں نے وہ جملے تو نہیں کہے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، آج میں نے کسی کا مال تو نہیں کھایا ہے، آج میں نے کسی سے اونچی آواز میں گفتگو تو نہیں کیا، آج میں نے کسی کا دل تو نہیں توڑا ہے، آج میں نے حقوق العباد کی پامالی تو نہیں کی ہے، آج مجھے وہ جملے جو نہیں بولنے چاہیے تھے، چاہے وہ سگے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہوں، نہیں بولا ہے۔ اپنا احتساب بہت ضروری ہے۔ دیکھیے نماز پڑھ لینا پھر بھی آسان ہے، آپ کو جب حاجت ہوتی ہے، نیند ٹوٹتی ہے، اس وقت آپ وضو کریں اور تہجد کی نماز ادا کر دیں، آسان ہے۔ روزہ بعد کے دنوں میں رکھ لیا، آسان ہے۔ حج پہ بلاوا آ گیا، پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، جا سکتے ہیں، آسان ہے۔ خیرات کبھی نکال دی، زکوٰۃ نکال دی، آسان ہے۔ نیک محفلوں میں بیٹھنا، جشن ولا میں جانا، جشن عزا میں جانا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، مگر نفس کو مارنا کہ میں نے آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اپنے الفاظ سے کسی کا میں نے سینہ چاک تو نہیں کر دیا، اپنے الفاظ کی گرفت سے نکل کے میں نے کئی شیطانی عمل تو نہیں بجا لایا، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی کا مال لے لیا، ٹھیک ہے، سونے کی انگوٹھی پہن لی، صحیح ہے، 3 دن کی مری ہوئی مرغی حلال ہے، میں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا، مگر حقوق العباد کی حق تلفی کو نہیں معاف کروں گا۔ ایک شرک ظلم عظیم ہے، اس کو معاف نہیں کروں گا، اور دوسرا حقوق العباد کی پامالی اگر کسی نے کی ہے تو میں نہیں معاف کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تہجد آپ پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نمازی آپ ہیں، موسیقی آپ کیا نہیں چلتی ہے، 5 وقت نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے آپ، اس پہ غور کیجیے گا۔ تمام افراد کے لیے سید اقتدار علی خان اپنی طرف اشارہ خاص کر کے کہتے ہیں کہ میں پورے دن کا احتساب کر کے رات کو سوتا ہوں کہ میرے الفاظ سے آج کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اور جب یاد آ جاتا ہے تو دوسرے دن میں اس سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ نے پھر موقع نہیں دیا تو میں اسی طرح چلا جاؤں گا۔
اپنے کمنٹس دیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔